खाना साहब का भी कि उन्होंने एक ऐसी जमात को दोबारा चुना जो सही मायनों में इस पाकिस्तान की रखवाली करने वाली जमात। और ये चीज़ कोई ढकी छुपी नहीं है हमारे से, क्योंकि आप सब माशाल्लाह मोअज़्ज़िज़ीन हैं, समझदार लोग बैठे हुए हैं। कि देखें, दो ही चीज़ें होती हैं कि या तो बंदा किसी का हो जाता है या किसी को अपना कर लेता है। तो हमें ये जो दुनिया भर की कुर्बानियाँ देख के अल्लाह ताला ने हमें ये जन्नत दी, बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और मेरा ख्याल है कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। और ये मुल्क चाहे जैसा है, लंगड़ा है, लुंडा है, जैसा भी है, हमारी जाय बना आएंगे। अगर ये खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक नहीं है, तो फिर आप सोचो फिर क्या बात बनेगी। अपने ईमान से बताना, फिर हम किसके आगे महंगाई का रोना रोएंगे, किसके आगे हम कोई और दूसरे सफाई का रोना रोएंगे, हमारे काम नहीं हो रहे रोना, भाई ये चीज़ ही नहीं होगी। तो इसलिए घर चाहे टूटा हो चाहे पुट्टा हो, लेकिन अपनी छाँव अपनी होती है। और इसमें ये एजाज़ हासिल है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी जो है हम सब की, वो जब भी आई है उसने तामीरी सोच दी है, तामीरी काम करके दिखाए। आज आप देखें, चाहे हालात अंदरूनी हमारे बुरे होंगे, लेकिन आप ये देखें दुनिया में आज पाकिस्तान को सलाम दिया जा रहा है। ये कभी हमने सोचा ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है कि सबसे पहले तो याद होगा कि जब एटमी धमाके किए थे मियां नवाज शरीफ, तो उस वक्त अमेरिका ने कितने इनको लालच दिए थे ना कर, आज हम जो है आज हम उसका समर आज हमें मिल रहा है। उस वक्त का एटमी धमाके किए हुए उस वक्त तो हम कहते थे यार ठीक है, हो गया तो क्या हो गया, लेकिन आज जो दुनिया में हमें इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है, उसकी बदौलत देखा जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 मई को जो कारनामा आपकी फौज ने किया है, आप क्या समझते हैं इंडिया को छोटी मोटी ताकत है? बहुत बड़ी कुव्वत है, उसको नाको चने चलवाती है। आपके सामने किया है ना, और हमें पता भी नहीं, हम तो आराम से घरों में बैठे हुए हैं, और हमें बाद में पता चला कि इतना बड़ा कारनामा हो गया है यहाँ। तो ये सब जो है, ये एक तो ईमानी कुव्वत है, और दूसरे रब ताला की दी हुई वो ताकत है कि जो आपको एटमी कुव्वत कहलाती है। और आज सदर ट्रंप जैसा बंदा पहले नाम आपका लेता है, फिर आगे चलता है, जो बंदा कभी हाथ मिला के भी कुछ नहीं। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और हमें फख्र है इस चीज़ पे कि हम पाकिस्तानी हैं। जमातें वगैरह छोड़ दें आप, सबसे बड़ा फख्र हमारा जो है वो पाकिस्तानी होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी है कि हम सच्चे और खरे पाकिस्तानी हैं। हम रूखी सूखी भी खा लेंगे, लेकिन कभी आप बताएं कि पाकिस्तान पे अगर कोई आँच आती है तो हम उठ के नहीं खड़े हो जाते सारे, सब जमातें एक तरफ हो जाती हैं, हम कहते हैं यार मुझे बचाओ कर लें। बात ये है मेरे दोस्तों कि हमेशा इंसान को हक़ाइक़ की तरफ जाना चाहिए, और ऐसी चीज़ सोचनी चाहिए, और ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकली हो। यानी कि क्या किया है तो बाद में आप मुझे लाजमी कहोगे तारिक रशीद ने यार ये काम अच्छा किया था, ये आजमाया हुआ बंदा है, और मैं आपको काम बुरा करूँगा तो आप कहोगे लो यार ये सलमान कहा था इसने तो किया ही नहीं, छोड़ो यार। ये चीज़ है, इन लोगों ने जो हमारे अकाबरीन हैं, ये जब भी आए हैं इक़्तिदार में, इन्होंने मुल्क बनाने की कोशिश की। आप वो तरक्की का मेयार देख लें कि जब भी डेवलपमेंट और तरक्की हुई है उन्हीं के दौर में हुई है। एक शख्स को 4.25 साल मिले, आप मुझे ईमानदारी से बता देना कि वो क्या तरक्की इस मुल्क ने करी।
آپ اگر ایمانداری سے کمپیئر کریں کہ 2018 سے پہلے کیا حالات تھے، اس کے بعد جب اسے حکومت ملی جو دعوے کرتا تھا تو کیا حالات ہو گئے، تو بھائی جان بات یہ ہے اگر اس سے ملک واپس نہ چھیننا چاہتا تو آج پتہ نہیں آگے میں یہاں حکومت کر رہی ہوتی اور ہم اس کے تابع ہوتے کہ جناب وہ کہتا 600 روپے پیٹرول ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ دور 600 روپے میں لینے کو تیار ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور انہوں نے اپنی مسلم لیگ نون نے مقبولیت کی قربانی دی ہے، انہوں نے سیکریفائز کیا، ورنہ اگر وہ اور سال ٹھہر جاتے ہیں، یہ حکومت نہ لیتے ہیں اس سے واپس، تو ویسے بھی اسے چلا جانا تھا، لیکن اس وقت تک دیر ہو جاتی کہ یہ دیوالیہ ہو جاتا پاکستان اور یہ پھر IMF کے کھاتے میں پڑ جاتا اور وہ جیسے بھی پھر اس کو چلاتا ہے اس کے بعد۔ تو بات یہ ہے بھائی جان، میرے کہنے کا مطلب اتنی بڑی بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ اب ہم ایک صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں اور یہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑی بڑی بات نہیں ہے کہ دنیا کی سپر طاقت وہ پاکستان آ کے بیٹھی ہوئی ہے صلح کے لیے، کبھی ایسا دیکھا یا سوچا کسی نے؟ تو آج اتنی بڑی سپر قوتیں آپ کے ملک میں آ کے آپ سے کہہ رہی ہیں کہ ہماری صلح کرا دو، آپ سے ایران آ کے کہہ رہا ہے صلح کرا دو، اور اعزاز آپ لوگوں کو مل رہا ہے بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر مجھے بتائیں کہ ترقی کے راستے کس طریقے سے طے ہوں گے انشاءاللہ، یہ ملک پھر اپنی منزل کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بے شک جائے گا۔ تو اس لیے پاکستان زندہ باد، یہ ہے اصل نعرہ۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اور میں جو ہوں الحمدللہ ہم ایک دوسرے کے لیے، تو میرا بھی خیال تو نئے ہیں، ہم تو کئی نسلوں سے ہم چلے ہوئے آ رہے ہیں، میرے والد صاحب بھی تھے MN میں 2-3 عمر رہے، میرے بڑے بھائی طاہر رشید بھی رہے، میں بھی رہا، یعنی کہ ہم لوگ یہاں ملتان کی خدمت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ علاقے نئے تھے وہ اب لگے ہیں، کچھ چلے گئے، کچھ وہ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ ہمیشہ، اور کوئی ملتان میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لوگوں نے کبھی کوئی 2 نمبری کی ہو، کبھی کوئی ہماری ذات پہ یا ہمارے کردار پہ کوئی بندہ انگلی اٹھائے، یا کبھی بھی نہیں۔ سیاست کی ہے، میرے والد صاحب مرحوم کرتے تھے کہ بھائی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرو، یہ اس سے بڑی کوئی عبادت ہے، دیکھو جی کسی کے کام آ جانا حقوق العباد ہے، کسی کے کام آنا، اس سے بڑی کوئی ایسا کوئی عبادت نہیں۔ تو ہم تو آج دن تک اب 4تھی نسل آگے ہم یہی سوچ کے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو دوست اگر نہیں بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو میں آج ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیں، اس طرف آئیں، سب مل کے اس راستے کی طرف چلیں کہ جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ کیوں کہ ہم لوگوں کے پاس اب کوئی اور تجربے کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب بڑی مشکلوں سے یہ ملک ایک ٹریک پہ چڑھا ہے، بڑی قربانیوں اور بڑی اسٹرگل کے بعد یہ ملک جو ہے نا اب ایک لائن کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ، بڑی ہم نے، آپ نے، میں نے، سب نے بڑی یہاں پہ صورتیں مشکلات دیکھی ہیں، برداشت کی ہیں، بڑی بڑی کری ہیں ہم نے۔ کس کے لیے کرنی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ تو اب ان کا صبر جب لینے کا ٹائم آیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ٹائم آیا تھا، وہ ہم نے میں کہتا تھا سب جگہ کہ یار خدا کے لیے سچ کو سمجھو، اس شخص نے کچھ نہیں لینا، اس شخص نے صرف ڈگڈگیاں بجانی ہیں اور اس ملک کا کبھی بھی نہیں سوچنا۔ اور آج وہ باتیں یہ پوری ہو رہی ہیں کہ ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے جو تانے بانے ہیں، کوئی انڈیا سے مل رہا ہے، کوئی جا کے اسرائیل سے مل رہا ہے، جو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، یہود کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا، کہ ان سے ان کے مل رہے ہیں کہ تانے بانے۔ تو ہمیں بھائی سوچنا اب یہی ہے کہ کس طریقے سے دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی گود میں بیٹھے، ان کو ہم کیا کہیں گے کل کو؟ ہم تمہیں یہ پاکستان دے کے جا رہے ہیں کہ جس میں کوئی سارا نہ پہ ہے، ان کو کم سے کم ایک مضبوط اور ایک زبردست ہم ایک یہاں پہ ملک دے کے جائیں، تاکہ آنے والی میری باتیں شاید آپ کو بڑی وہ لگے کہ یہ بہت زیادہ مشکل باتیں ہیں، لیکن یہ آسان ترین بات ہے
کہ ہم نے کبھی تو یار سیکھنا ہے, کبھی تو ہم نے کچھ نہ کچھ لے کے چلنا ہے. آج ہم جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو کم سے کم ایک بار ضرور سیکھ کے جائیں, اور اپنے گھر بھی بتائیں, بچوں کو بتائیں, گھر والوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور اس ملک کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی. پتہ نہیں جو ہمارے بزرگ ہوں گے, ان کے بزرگ ہوں گے, کتنے شہید ہوئے ہوں گے, کتنوں کی جانیں گئی ہوں گی, چاہے ادھر کے تھے چاہے ادھر کے تھے, اس کے بعد ہی آزادی نصیب ہوئی. تو آئیں مل جل کر ہم لوگ اس نئی روشنی کی طرف چلیں. اور شیخانہ صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ آئے ہیں, اور بھی بہت سارے دوست ہوں گے ادھر آپ میں بیٹھے, انہیں بھی میں یہ دعوت دوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں. اور انشاءاللہ صرف یہ باتیں نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ باتیں کر رہا ہوں, میں لوکل لیول پہ بھی آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی کو نہ کوئی دو نمبری بات کرتے کہ یار یہ آج آ جانا, کل آ جانا, پرسوں آ جانا. جو دوست یہاں میرے کافی سارے بیٹھے ہیں جو میری ٹیم کا حصہ ہیں, جو میرے ساتھ چلتے ہیں, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ ہم لوگ بالکل آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ آپ کا حق آپ کو دلوانے کی کوشش کریں. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ جو رکاوٹیں آپ کے اور اس کام کے درمیان ہیں اس کو ہم دور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. یار وہ چیز کا دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دعوت دے دیں اور آپ کو اس ملک کا جو ہے نا سچا وفادار شہری بنائے, میرے سمیت. اور اسی سلسلے میں ہم دیکھیں, اب 10 مئی کی میں 1 منٹ بات کروں گا. 10 مئی اب ہمارے لیے ایک تہوار بن گیا ہے. جیسے 14 اگست کو ہم خوشیاں مناتے ہیں, پاکستان بنا تھا. 6 ستمبر کو ہم مناتے ہیں, ہم نے 65 کی جنگ جیتی تھی. ہم اسی طرح قرارداد پاکستان کا دن مناتے ہیں, ہم قائد اعظم کا پیدائش کا دن مناتے ہیں, ہم کرتے ہیں نا سیلیبریٹ. یہ 10 مئی کا بھی دن اب ہمارا تہوار بن گیا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو چند منٹوں میں ہرا دیا. اس لیے ہمارا جو ہم اگر سچے پاکستانی ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس دن کو خوشیوں سے منائیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام ترتیب کیا ہے, کیونکہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے 10 مئی کو. تو ہم نے ایک پروگرام آرٹس کونسل میں رکھا ہے, آرٹس کونسل کلمہ چوک کے سامنے, اور 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, اور اس امید کے ساتھ, اس خواہش کے ساتھ کہ آپ سچے پاکستانی بن کے آپ سب وہاں پہنچیں انشاءاللہ. تاکہ آپ کا جذبہ جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ رینیو ہو جائے, دوبالا ہو جائے, کہ اور آپ یہ سوچیں کہ ہاں یار یہ واقعی ہم جو یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارا دل کہیں نہ کہیں اپنے ملک کے لیے دھڑکتا ہے. تو آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ وہاں ضرور آئیں, اور اس 10 مئی کے اس پروگرام کو دیکھیں. یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے, کوئی الیکشن نہیں ہو رہے. اور میں یہ بھی بتا دوں گا الیکشن تو بھی پتہ نہیں 3 سال میں ہوں 4 سال میں ہوں, میں تو آج آپ کے پاس یہاں کھڑا ہوں, ورنہ عموماً سیاستدان تو الیکشن سے 4-6 مہینے پہلے آتے ہیں, اور ورنہ 3-4 سال غائب اور وہ آتے ہیں. میں تو پہلے دن سے بالکل فیلڈ میں ہوں. اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا بات نہیں ہے, صرف ایک جذبہ ہے میرا کہ اس کو تسکین دینے کے لیے ہمارے سارے دوستوں نے مل کے یہ شیڈول بنایا. تو آپ بھی آئیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. بہت شکریہ اتفاق. اور جب بھی آپ آئیں کسی کام کے لیے, آپ شیخانہ صاحب کے ساتھ آئیں, آپ اکمل آصف صاحب کے ساتھ آئیں, اشفاق خان کے ساتھ آئیں, آپ جس کے ساتھ کمپلیٹ آئیں, اکیلے آئیں, میرے لیے آپ ویسے ہی پائیں گے مجھے اپنے آپ کو. ابھی کام تو رویے کرنے ہوتے ہیں, ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے اور پھر شروع ہو جائے. بہت بہت شکریہ. اس ملک کی خیر